बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये वाकया मेरे दोस्त के साथ पेश आया है, जिसका नाम मोहम्मद जहांगीर है। मेरा दोस्त जहांगीर एक बहुत ही सीधा सादा और साफ दिल इंसान है। मेरा दोस्त जहांगीर अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है और उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। मेरा दोस्त जहांगीर अपना किस्सा कुछ यूं बयान करता है कि वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरा दिल उस घर में नहीं लगा और मैं कभी अपने भाई के करीब, कभी अपनी बहन के घर रहने लगा। लेकिन बंदी कोई जॉब वगैरह भी नहीं थी, इसीलिए मैं कभी कोई जॉब कर लेता, कभी कोई जॉब कर लेता, क्योंकि मैं गैर शादीशुदा था और मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैं कभी इस दोस्त के कहने पर उसके साथ काम करता, कभी उस दोस्त के कहने पर उसके साथ काम करता और वो मुझे कुछ तनख्वाह दे देते। जिंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैं हर किसी का काम करता था और हर किसी के काम आता था और मेरी कोशिश हमेशा यही होती थी कि मेरी जात से हर किसी को फायदा पहुंचे। मैं खल्क़े खुदा की खिदमत में अपनी जिंदगी को वक्फ कर चुका था। एक दिन मैं अपने पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और रस्मी सी गुफ्तगू के बाद उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और कहा, जहांगीर आजकल क्या करते हो? मैंने कहा, हजरत आजकल फारिग हूँ, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे पीर साहब एक बेटे का काम पोल्ट्री फार्मिंग का था। पीर साहब ने मुझसे कहा कि जहांगीर, पोल्ट्री फार्म में मजदूरों की ज़रूरत है, क्या तुम वहाँ काम करना पसंद करोगे? मैं वैसे ही फारिग था और कहीं ना कहीं काम की जुस्तजू में था। मैंने फौरन हाँ कर दी। पीर साहब ने कहा कि ठीक है, तुम कल वहाँ चले जाओ और मुझे पोल्ट्री फार्म का एड्रेस समझा दिया। मैं पीर साहब की खिदमत से फारिग होकर भाई के घर आ गया, सो गया और सुबह सवेरे उठकर बताए हुए एड्रेस पर जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। पोल्ट्री फार्म शहर से बहुत दूर था। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद आखिरकार मैं पोल्ट्री फार्म पर पहुंच ही गया। पीर साहब के बताए हुए एड्रेस पर यह पोल्ट्री फार्म शहर से काफ़ी दूर था। आबादी से दूर होने की वजह से वहाँ कोई रौनक नहीं थी, बस चंद एक मकानात मौजूद थे, वो भी पोल्ट्री फार्म से काफ़ी दूर थे। वहाँ फार्म पर पीर साहब का भेजा हुआ एक शख्स मौजूद था। उसने मुझे सारे फार्म को दिखाया और खाने पीने का सामान, राशन वगैरह का बताया और सारा काम समझाया। काम समझाकर वो शख्स भी वहाँ से चला गया। खैर, उसके जाने के बाद मैं थोड़ा सुस्ताने के लिए लेट गया, क्योंकि मेरा काम रात का था। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद जब मेरी सफ़र की थकन कुछ दूर हुई तो मैं उठा और उठकर मैंने अपने लिए कुछ खाना बनाया और खाना खाकर मैं दोबारा पोल्ट्री फार्म का राउंड लगाने चला गया। अब शाम हो चुकी थी। मैंने चाय पीकर फिर से चारपाई पर लेट गया। मैं वक्फे वक्फे से फार्म का चक्कर लगाता और आकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ जाता। दिन भर की थकान और सफ़र की थकान की वजह से मुझे रात को जल्दी ही नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी जागा और ताज़ा दम होकर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपने काम में लग गया और पूरा दिन मुर्गियों की देखभाल करता रहा। सारा दिन मुर्गियों की देखभाल करने के बाद मैं शाम को जल्दी फारिग हो गया। शाम की चाय पीकर मैं आराम करने के लिए लेट गया, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे सारी रात जागना था। मेरा काम ही यही था। मैं सारा दिन मुर्गियों की फीड वगैरह उनको देता, उनका ख्याल करता और जो मुर्गियों के बच्चे होते यानी कि चूजे, उनको सारी रात भगाना भी मेरा ही काम था। सारे दिन के काम और थकान के बाद न जाने मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। रात के तकरीबन 12 बजे मेरी आंख खुली। मैंने टाइम देखा तो मैंने सोचा कि चलो अब सारी रात जागना है, आराम अच्छा खासा हो गया। मैं मुर्गियों के दड़बे की तरफ चला गया जहां चूजे थे। मैं अपने काम में लग गया और चूजों को चलाने लगा। मैंने थोड़ी थोड़ी देर आराम करता और चूजों को दौड़ाता रहता। जब मैं चूजों को दौड़ा रहा था, न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ये अजीब सी बेचैनी मैंने दिन में भी महसूस की थी, लेकिन थकन की वजह से मैं इसकी तरफ ज्यादा गौर नहीं कर सका था। खैर, सारी रात चूजों को दौड़ाते हुए गुजर गई और सुबह फजर की अजान के बाद मैं नमाज अदा करके सो गया। सुबह 10 बजे के करीब मेरी आंख खुली और मैं फिर
वैसे ही बेचैनी महसूस करने लगा। मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने खड़े होकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया और फिर मैंने अपने काम पर जाना मुनासिब समझा। लेकिन सारा दिन मुझे ये बेचैनी महसूस होती रही। आज का दिन भी इसी तरह से मसरूफ गुजरा और दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद मैंने अपना काम निपटाया और अपने पीर साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। सलाम दुआ के बाद मैं सोच में मुब्तला था कि बात कहाँ से शुरू करूं। तो पीर साहब ने मुझसे पूछा कि जहांगीर, तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, सब खैर तो है? तो मैंने पीर साहब की खिदमत में अर्ज किया कि पीर साहब, पोल्ट्री फार्म का काम तो ठीक है, लेकिन वहां मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ये माजरा मेरी समझ से बाहर है। पीर साहब ने गौर से मेरी बात सुनी और फिर कुछ देर के बाद मुझे दम की हुई कुछ कीलें दी और मुझसे कहा कि बेटा, पोल्ट्री फार्म में जहां तक तुम हुदूद चाहते हो उसके अतराफ में ये कीलें गाड़ देना। पीर साहब से दम की हुई कीलें लेने के बाद मैं उनसे इजाजत लेकर अपने भाई के घर चला गया। मैंने सोचा रात भाई के घर गुजार लेता हूँ और सुबह सवेरे उठकर मुर्गी खाने चला जाऊंगा, क्योंकि मुर्गी खाना शहर से बहुत दूर था और बहुत लंबा और थका देने वाला सफर था जो रात में नामुमकिन था। खैर, रात को मैं भाई के घर सो गया और सुबह सवेरे उठकर मैंने नाश्ता किया और मैं पोल्ट्री फार्म की तरफ चल पड़ा। पोल्ट्री फार्म पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपना काम निपटाया और इसके बाद पीर साहब की दी हुई कीलें लेकर चारों कोनों पर गाड़ने के लिए निकल गया। शाम होते होते मैं कीलें गाड़ कर फारिग हो गया। मैंने वापस आकर चाय बनाई, चाय पी और आराम करके चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ऐसे ही पोल्ट्री फार्म से बाहर चक्कर लगाने निकल गया। पोल्ट्री फार्म से काफी फासले पर चंद एक घर बने हुए थे और उसके अलावा दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। खैर, मैं वापस पोल्ट्री फार्म में आ गया। अब काफी शाम हो चुकी थी, रात का पहर शुरू हो चुका था। मैंने फिर से पोल्ट्री फार्म का एक चक्कर लगाया और आकर अपनी जगह पर सोने के लिए लेट गया, क्योंकि फिर पूरी रात मुझे मुर्गी के चूजों को दौड़ाना था, इसीलिए मैं जल्द ही सो गया। रात देर से मेरी आंख खुली और मैं अपने काम में लग गया। फजर की अजान तक मैं अपना काम करता रहा और अजान के बाद मैंने फजर की नमाज अदा की और मैं फिर सो गया। सुबह 10 बजे के करीब मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि एक शख्स जिसके कांधे पर पानी के 2 डब्बे लदे हुए हैं मेरे पास आया और कहने लगा, मैं पीने का पानी लेकर आया हूँ। मैंने उसे पीने के पानी की टंकी बताई और उसने वो पानी वहां डाल दिया। वो शख्स पानी लाकर टंकी में डालता गया और जब टंकी भर गई तो वो चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने काम में लग गया। अब मुझे वहां मजा आने लगा और वहां मेरा दिल लग गया। पीर साहब की दी हुई कीलें लगाने के बाद अब मेरी बेचैनी भी खत्म हो चुकी थी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वो नौकर जो पहले यहाँ काम करता था वो मुझसे मिलने के लिए आया, जो मेरा दोस्त भी था। मैं बहुत गर्म जोशी से उससे मिला और हम दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद वही शख्स आया जो पहले मेरी पीने की पानी की टंकी भर गया था और टंकी में पानी भरने लगा। जब वो पानी भरकर चला गया तो मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि जहांगीर, ये कौन है और ये इतनी जल्दी पानी कैसे भर कर लाता है? पहले तो मैं उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन जब मैंने उसे संजीदा पाया तो मैंने कहा, क्या बात है, तुम भी तो पहले यहाँ काम करते थे, तब भी ये शख्स आया करता था पानी भरने। जाहिर है इस शख्स को या तो तुमने रखा होगा पानी भरने के लिए या फिर पीर साहब ने रखवाया होगा पानी भरने के लिए। फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम इस शख्स को नहीं जानते? उस पर मेरे दोस्त ने कहा कि जहांगीर, ना ही यहाँ कोई पानी भरने वाला पीर साहब ने रखवाया था और ना ही मैंने रखवाया है। पानी भरने में खुद जाया करता था और पीने का पानी भरने जहाँ मैं जाया करता था वो जगह यहाँ से बहुत दूर है और सिर्फ वही जगह है जहाँ पीने का पानी मिलता है। इसके अलावा और कहीं पीने का पानी इस इलाके में दस्तयाब नहीं और इतना दूर से इतना जल्द पानी लाना मुमकिन ही नहीं। मेरे दोस्त की ये बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये कह रहा है ये कैसे हो सकता है। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त मुझसे इजाज़त लेकर रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैं भी अपने काम में लग गया, लेकिन काम के दौरान उसकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं ये सोच रहा था कि क्या वाकई ये जो कह रहा था ये सच है। खैर, मैं आज कुछ देर से फारिग हुआ क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ बैठ गया था और मैं अपना काम जल्द नहीं ख़त्म कर पाया। इसकी वजह से कुछ रात ज़्यादा हो गई। मैंने अपना काम निपटाया और आकर अपनी जगह पर लेट गया। कुछ देर आराम किया और फिर रात का खाना खाकर सो गया। तकरीबन रात के 3 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे जगा रहा है। मैं नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं सोचने लगा कि यहाँ तो अलावा मेरे और कोई भी नहीं, तो ये मुझे कौन नींद से जगा रहा था।
جیسے ہی میں نے آس پاس اپنے جگانے والے کو دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو کچھ ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آس پاس کے مکانات میں کوئی تقریب ہو اور یہ بچے وہاں سے میرے پاس آ گئے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ لوگ کون ہو اور مجھے کیوں جگایا؟ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ انکل آپ ہمارے ساتھ کھیلیں۔ ان کی یہ بات سن کر اور معصومانہ لہجے کو دیکھ کر مجھے ان پر بہت پیار آیا اور میں یوں ہی ان بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد جب میں جانے لگا تو وہ بچے ضد کرنے لگے کہ ان لوگوں کو مزید میرے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا میرا کام ہے، مجھے چوزوں کو دوڑانا ہے، لیکن وہ لوگ باضد تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کل آپ کے ساتھ کھیلوں گا اور وعدہ کر کے بامشکل ان کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ میں اپنا کام کرنے لگا اور فجر کی اذان ہوتے ہی وہ بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں بھی نماز ادا کر کے سو گیا۔ صبح میں تقریباً 10 بجے جاگا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کر کے اپنے کام پر روز کی روٹین پر چلا گیا۔ سارا دن کی تھکا دینے والے کام کی روٹین کے بعد میں جب فارغ ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ میں شام کی چائے پی کر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں پھر پولٹری فارم کا راؤنڈ لگانے کے لیے چلا گیا۔ اب تقریباً رات ہو چکی تھی۔ میرا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر رات کا کھانا کھا کر میں سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت مجھے پھر کسی نے جگایا۔ میں پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو وہی بچے جو کل رات میرے پاس کھیلنے کے لیے آئے تھے آج پھر آ گئے۔ اب کہ ان کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم لوگ آج پھر؟ آپ نے پھر مجھے جگایا، کیا کام ہے، کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ پھر میرے ساتھ کھیلنے کی ضد کرنے لگے۔ میں نے ان کو پھر آج منع کیا، لیکن نہ جانے ان کے لہجے میں کیا کشش تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ بیچ بیچ میں جا کر مرغیوں کے چوزوں کو دوڑانے لگتا۔ وہ لوگ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے آتے۔ اس طرح آج کی رات پھر گزر گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ بچے بھی اپنے گھر جانے لگے اور میں بھی تھکن سے چور ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے فٹافٹ فجر کی نماز ادا کی اور میں سو گیا۔ آج صبح میں تھوڑی دیر سے جاگا۔ کل رات کی وجہ سے ابھی بھی میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں بادلِ نخواستہ اٹھا اور اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ آج مجھے بہت سستی ہو رہی تھی، بہرحال کام تو کرنا ہی تھا، اسی لیے میں نے ناشتہ کیا اور پین کلر ٹیبلٹ کھائیں اور اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ سارا دن کام کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال میرے ذہن میں رہا کہ یہ بچے کون ہیں اور یہ اتنی رات کو کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کیا اب تک کوئی تقریب جاری ہے آس پاس کے گھروں میں جہاں سے یہ بچے میرے پاس آ جاتے ہیں؟ شام کو جب میں تھوڑی دیر آرام کرنے اور چائے پینے کے غرض سے بیٹھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پولٹری فارم سے باہر نکل کر آس پاس کے گھروں تک جا کر جائزہ لیا جائے کہ کیا واقعی وہاں پر کوئی تقریب وغیرہ ہوئی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں یہ گتھی سلجھانے کے لیے پولٹری فارم سے باہر نکلا۔ آس پاس کے گھروں تک چکر لگائے، لیکن وہاں کسی تقریب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی وہاں بچوں کی موجودگی کا کوئی امکان تھا۔ مجھے یہ سوچ کر بہت الجھن ہو رہی تھی کہ آخر یہ بچے کون ہیں۔ اسی الجھن کے ساتھ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر سے اپنا کام نمٹانے کے لیے چلا گیا۔ آج کام نمٹاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور میں سارا کام ختم کر کے رات کچھ دیر کے لیے فارغ ہوا۔ کام سے فارغ ہو کر میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت وہی بچے پھر نمودار ہوئے اور مجھے پھر جگانے لگے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان سے پھر وہی سوال کیا کہ بیٹا آپ لوگ کون ہو اور ہر رات میرے ساتھ کھیلنے کے لیے کیوں آ جاتے ہو؟ لیکن اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور کھیلنے کے لیے ضد کرنے لگے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا میں سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں اور رات میں بھی میرا کام ہوتا ہے، مجھے مرغی کے چوزوں کو دوڑانا ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ لوگوں کے ساتھ روز روز نہیں کھیل سکتا۔ لیکن وہ لوگ مسلسل کھیلنے کی ضد کرتے رہے۔ آخر میں تھک ہار کر ان کے ساتھ کھیلنے پر راضی ہو گیا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرانی ہوئی کہ پچھلے کچھ دنوں سے تو صرف بچے ہی آتے تھے، لیکن اس مرتبہ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی موجود تھی۔ اب یہ ان بچوں کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ آج بھی یہ بچے مجھے کھیلنے کے لیے بلا رہے تھے۔ جانے ان کی بات میں کیا کشش ہوتی تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا۔ پہلے تو صرف یہ بچے ہی آیا کرتے تھے میرے پاس، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی آنے لگی جو دور کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکی کون ہے، میں اس سے جا کر بات کرتا ہوں کہ تم کون ہو، لیکن میرے قدم اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے تھے، جیسے کسی نے اندیکھی قوت نے میرے پیروں کو جکڑ لیا ہو۔
میں ان بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اپنے کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ ساری رات ان بچوں کے ساتھ کھیلنے میں گزر جاتی اور جب وہ فجر کی اذان کے بعد جاتے تو میں نماز ادا کر کے سو جاتا۔ آج صبح جب میں جاگا تو ایک آدمی پیر صاحب کے پاس سے پیغام لے کر آیا کہ جہانگیر بھائی، پیر صاحب یہاں نعت خوانی کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ نعت خوانی کا انتظام کریں۔ ابھی کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ سب مل کر یہاں پر تمام انتظامات کریں۔ میں نے پیر صاحب کا پیغام سننے کے بعد ناشتہ کیا اور اس آدمی کو سارا کام سمجھا کر میں نعت خوانی کے انتظامات کرنے چلا گیا۔ دوپہر تک کچھ اور بھی آ گئے اور ہم نے مل کر وہاں کی صفائی کی اور کناتیں وغیرہ لگا دیں۔ شام کو نعت خوانی تھی۔ میں نے آس پاس کے گھر والوں کو بھی نعت خوانی میں شرکت کی دعوت دی۔ شام سے پہلے پیر صاحب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں آ گئے اور ان کی پوری فیملی ممبرز اور ان کے بہت سے چاہنے والوں کے ساتھ تشریف لے آئے۔ تقریباً شام 4 بجے ہم نے نعت خوانی کی محفل سجائی۔ نعت خوانی کے شروع ہوتے ہی جوک در جوک لوگ آنے لگے۔ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین بھی گروہ کی شکل میں آ رہی تھی۔ خواتین کا جو گروہ آتا تھا ان تمام کے چہرے اس طرح ڈھکے ہوتے تھے کہ ان کا صرف آدھا چہرہ نظر آتا۔ اتنے سارے لوگوں کو آتا دیکھ کر اور ان عجیب و غریب خواتین کے گروہ کو دیکھ کر میرے جاننے والے اور میرے دوست وغیرہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ جہانگیر، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کو تم کیسے جانتے ہو اور کیا یہاں آس پاس کے گاؤں میں رہتے ہیں؟ ان کو بھی تم نے دعوت دے کر بلایا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو ان کو بلایا ہی نہیں اور میں ان کو جانتا نہیں ہوں۔ میں نے تو آس پاس کے 3 سے 4 گھر جو تھے انہی کو دعوت دی تھی اور یہ لوگ کون ہیں میں نہیں جانتا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر وہ گروہ واپس چلا جاتا اور دوسرا گروہ آ جاتا۔ مجھے تجسس ہوا اور میں ایک گروہ نعت خوانی سے ہو کر جا رہا تھا، اس کے پیچھے چل پڑا، یہ سوچ کر کہ میں دیکھوں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جیسے یہ لوگ نعت خوانی سے ہو کر پولٹری فارم سے باہر نکلتے ہیں تو کچھ ہی دور جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ نعت خوانی ختم ہوئی تو رات ہو چکی تھی اور پیر صاحب اور ان کی فیملی کے ٹھہرنے کا سارا انتظام میں پہلے سے کر چکا تھا۔ جب سب سونے کے لیے چلے گئے تو پیر صاحب کی زوجہ یعنی پیر ماں باہر گاڑی میں ہی سونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ ماں جی آپ اندر آ کر سوئیں، میں تمام فیملی ممبرز کے ٹھہرنے کا انتظام اندر کیا ہے، لیکن وہ گاڑی میں ہی سونے پر بضد تھی۔ میرے بہت کہنے پر بھی جب انہوں نے منع کیا تو میں نے ان سے اجازت لے کر پولٹری فارم میں سونے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو پیر ماں جی اور ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا تو پیر صاحب نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا، جہانگیر تمہیں میں نے یہاں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، لیکن تم اتنا کام کرتے ہو، آرام بھی نہیں کرتے۔ یہاں آس پاس رہنے والے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا نوکر تو بہت ہی محنتی ہے، وہ ساری رات چوزوں کو دوڑاتا ہے، ذرا بھی آرام نہیں کرتا اور دن بھر بھی کام کرتا رہتا ہے، اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں نے پیر صاحب سے اول سے آخر تمام ماجرا بیان کر ڈالا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہر روز رات کو کچھ بچے وقت مقررہ پر آتے ہیں اور مجھے نیند سے بیدار کر کے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے ضد کرنے لگتے ہیں۔ پیر صاحب نے میری باتیں سنی اور مجھ سے کہا کہ جہانگیر ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پیر ماں جی نے مجھے کہا ہے کہ جہانگیر کیا تم جانتے ہو کہ یہاں سے کچھ دور چند گھر ہیں، ان کے آگے جنگل ہے اور اس کے آگے ایک مزار۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ ہاں جی میں جانتا ہوں، لیکن یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ کہا آپ یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں۔ میرے اس سوال پر انہوں نے کہا نہیں، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں، لیکن کل جو لوگ جوک در جوک اور خواتین کے گروہ آ رہے تھے وہ تو تم کو یاد ہوں گے، اور یہ بھی تم کو یاد ہوگا کہ میں نے رات گاڑی میں سونے کی ضد کی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں رات گاڑی میں کس وجہ سے سوئی تھی؟ میں نے کہا نہیں ماں جی میں نہیں جانتا۔ تب ماں جی نے مجھ سے کہا کہ وہ جو لوگ یہاں نعت خوانی میں شرکت کے لیے آ رہے تھے اور گروہ کی شکل میں آ رہے تھے وہ دراصل جنات تھے، اور یہاں جناتوں کی پوری بستی ہے، اور انہی لوگوں کے ساتھ میں کل رات سیر کو گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی میں نے یہ سارا علاقہ دیکھا۔ جہانگیر یہ لوگ تم سے بہت خوش ہیں اور تمہیں ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ماں جی سے کہا کہ ماں جی یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کے جو ہر 7 دن میں میرے پینے کے پانی کی ٹنکی بھر کر جاتا ہے، مجھے میرے دوست نے جو پہلے یہاں کام کرتا تھا اس نے بتایا کہ پہلے تو یہاں کوئی شخص پانی بھرنے نہیں آتا تھا، پھر وہ بچے جو روز رات کو آتے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی کبھی کچھ نوجوان لڑکیاں اور کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، یہ کون ہیں؟ اور میں تو ان بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں، جبکہ آس پاس کے لوگ پیر صاحب سے کہتے ہیں کہ ساری رات مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا ہوں۔ حالانکہ شروع میں نے ساری رات مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا تھا،
لیکن ان بچوں کے آنے کے بعد تو چند دن میں ہی مرغی کے چوزوں کو دوڑا پایا، جبکہ اب تو یہ بچے مجھے جانے ہی نہیں دیتے، اور ان کے ساتھ کھیل کھیل کر میں اتنا تھک جاتا ہوں اور فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہوں۔ تو پھر ان لوگوں نے مجھے کیسے دیکھا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ماں جی نے بتایا کہ یہاں جناتوں کی پوری بستی ہے، اور وہ بچے جو تمہیں روز کھیلنے کے لیے بلاتے ہیں وہ بھی جنات کے ہی بچے ہیں، اور ان کے ساتھ جو نوجوان لڑکیاں یا عورتیں آتی ہیں وہ صرف بچوں کی حفاظت کی خاطر آتی تھی کہ کہیں تم ان بچوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتے۔ لیکن جب ان لوگوں نے تمہیں بے ضرر پایا اور ان بچوں کے ساتھ تمہاری بے لوث دوستی دیکھی اور پیار دیکھا تو وہ لوگ تم پر اعتماد کرنے لگے اور تم سے خوش ہو گئے۔ تم جب رات میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو تو وہ جن ہی جو تمہاری شکل صورت میں مرغی کے بچوں کو پوری رات دوڑایا کرتے ہیں، جنہیں آس پاس کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ جن تمہاری شکل و صورت میں کام کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ تمہارا نوکر پوری رات جاگ کر مرغی کے چوزوں کو دوڑاتا ہے۔ ماں جی کی باتیں سننے کے بعد میرے ذہن کی تمام الجھنیں ختم ہو گئی۔ اب میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ میں ماں جی اور پیر صاحب سے اجازت لے کر اپنا روزمرہ کا کام کرنے لگا۔ دوپہر کو کھانے پر میری واپسی ہوئی اور میں نے ماں جی اور پیر صاحب اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ماں جی، پیر صاحب اور ان کے تمام چاہنے والے جو لوگ یہاں سے شہر سے آئے تھے، سب لوگ شام تک واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ میں بھی شام تک اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا، تو میں نے چارپائی پر آرام کرنے کو ترجیح دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھا اور پولٹری فارم کا چکر لگا کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اب رات کا پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں بھی بہت تھک گیا تھا اور جلد ہی بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ میں چاہوں نہ چاہوں آدھی رات کے پہر مجھے اٹھنا ہی پڑے گا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ان بچوں کے ساتھ کبھی کبھی ان کی بہنیں بھی آتی اور کبھی ان کے گھر کی بڑی بزرگ عورتیں، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا، بس دور کھڑی ہوتی اور مجھے دیکھتی رہتی۔ ایک مرتبہ جناتوں کے قبیلے کے سردار، جو ان بچوں کے نانا جان یا پھر دادا جان تھے، وہ تشریف لائے۔ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا، تم اللہ کے نیک بندے ہو، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، اس لیے ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم زندگی میں کبھی کسی بھی قسم کا نشہ نہیں کرنا، ورنہ ہم تم سے کبھی نہیں ملیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اب میں بے خوف و خطر پورے پولٹری فارم میں گھومتا اور جہاں تک میں نے پیر صاحب کی دی ہوئی کیلوں سے حدود بنائی تھی، اس حدود سے بھی آگے نکل جاتا۔ اس حدود سے آگے ہی ایک جگہ تھی جہاں میں اکثر رفع حاجت کے لیے چلا جاتا۔ وہ جگہ بہت ہی عجیب تھی، اور جب میں وہاں رفع حاجت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں عجیب عجیب ڈرونی آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی کوئی چیز اڑتی ہوئی نظر آتی تو کبھی کوئی چیز میرے پاس آ کر گرتی۔ اس طرح کے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے۔ پچھلے کچھ سالوں میں میرے ساتھ ایسی عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے کہ اب میں ان واقعات سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اسی طرح میں پولٹری فارم کا چکر لگا رہا تھا کہ مجھے حاجت محسوس ہوئی اور میں حدود سے آگے رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ مجھے آواز آنے لگی کہ چلا جائے یہاں سے۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور میں کیوں یہاں سے جاؤں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک لڑکی میرے سامنے اچانک نمودار ہوئی جس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ اس نے بہت ہی خوفناک آواز میں کہا کہ تو سمجھتا نہیں ہے، میں نے تجھے کئی مرتبہ یہاں رفع حاجت کرنے سے روکا اور تجھے ڈرایا تاکہ تو یہاں رفع حاجت کرنے سے باز رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تو اس طرح نہیں مانے گا اور تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اگر تو آئندہ یہاں آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کوشش کر لے، لیکن جب میرا اللہ چاہے گا تبھی میں مروں گا، اس کی مرضی کے بنا تو کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ چڑیل نے یوں مجھے ایک نظر گھورا، اس سے بات کرتے ہوئے اتنا نڈر پایا تو کہنے لگی کہ یہ تو نہیں، تیرے پیچھے جو تیرے پیر صاحب کی طاقت ہے وہ طاقت مجھ سے بات کر رہی ہے، ورنہ آج تک کسی کی مجال نہیں ہوئی جو میرے ساتھ اس طرح گفتگو کرے۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں واپس آ گیا اور رات کا پہر شروع ہونے لگا تھا، اسی لیے میں وہاں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب یہ میرا روزانہ کا معمول بن چکا تھا کہ میں روز شام جلد سو جاتا اور رات بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزر جاتی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں سو جاتا۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ کچھ دنوں بعد میرے پیر صاحب نے پولٹری فارم سے آگے جہاں میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتا تھا، اسی اطراف میں مچھلیوں کا ایک فارم بنوایا اور اس کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی میرے حوالے کر دیا۔ وہاں پر ایک مزدور رہا کرتا تھا، لیکن میرے حوالے ذمہ داری تھی میں وہاں بھی آتے جاتے خیال رکھا کروں۔ جب وہ شخص جو مچھلیوں کے فارم میں دیکھ بھال کرتا تھا وہ وہاں نہیں ہوتا تو اس کا کام بھی میں ہی کرتا تھا اور وہاں فارم کی نگرانی بھی کیا کرتا۔
جب ایک مرتبہ وہ شخص جو مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال پر تھا وہ کچھ دن اپنے گھر گیا ہوا تھا تو پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں وہاں مچھلیوں کے فارم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ پیر صاحب نے کچھ دنوں کے لیے میری ڈیوٹی مچھلیوں کے فارم پر لگا دی اور مرغیوں کے فارم پر ایک دوسرے شخص کو دیکھ بھال کے لیے رکھ دیا۔ آج میں مچھلیوں کے فارم پر صبح سے مچھلیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی، مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا چلو کچھ کھانا بناتے ہیں۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنایا، کھانا کھایا اور مچھلیوں کے تالاب کے پاس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے بیٹھتے مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں وہیں کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو بہت بڑا تھا مچھلیوں کے تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا منہ میری طرف تھا۔ اچانک اتنا بڑا سانپ اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ خوف کے مارے میں دم سادے وہیں بیٹھا رہا۔ اس سے پہلے کہ میرے حواس کچھ بحال ہوتے سانپ مجھے جاگا ہوا دیکھ کر بنا کسی قسم کے نقصان پہنچائے وہاں سے چلا گیا۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو کچھ دیر تو یہ واقعہ میرے ذہن پر سوار رہا، لیکن پھر میں نے اپنے ذہن سے اس خیال اور وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور مچھلی فارم کا چکر لگا کر پولٹری فارم کی طرف چکر لگانے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں وہاں واپسی ہوئی۔ پھر جب تک میں جاگتا رہا اس سانپ کو میں نے وہاں نہیں دیکھا۔ اب رات ہو چکی تھی، میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری صبح میں بہت حشاش بشاش جاگا اور کل کا واقعہ میرے ذہن سے بالکل ہٹ گیا تھا۔ وہ ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے کام پر لگ گیا۔ میں دوبارہ دوپہر کو کام سے فارغ ہوا، پھر میں نے اپنے لیے کچھ کھانا وغیرہ بنایا۔ کھانا کھا کر میں تھوڑی دیر کو پھر سو گیا۔ تقریباً شام 4 بجے میری آنکھ کھلی۔ جیسے ہی میں نیند سے جاگا میں نے پھر اپنے سامنے وہی کل والا سانپ دیکھا۔ وہ سانپ پھر میرے جاگتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اس کی نقل و حرکت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وہاں میری حفاظت کے لیے بیٹھا ہو۔ اب کہ میں بہت حیران ہوا اور اس طرح کسی کیفیت میں اس کے پیچھے چلا گیا، لیکن نہ جانے وہ سانپ میری نظروں سے کہاں اوجھل ہو گیا۔ میں یہاں وہاں تلاش کرنے لگا کہ دیکھوں کہ سانپ کس طرف گیا ہے، مگر بے سود۔ خیر کافی دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میں واپس جانے لگا۔ راستے میں مجھے حاجت محسوس ہوئی۔ میں مچھلی فارم سے تھوڑی ہی دور پر تھا کہ میں نے وہیں رفع حاجت کے لیے چلا گیا، جہاں میں اکثر پولٹری فارم کی حدود سے باہر راؤنڈ لگاتے ہوئے نکل جاتا۔ جیسے ہی میں رفع حاجت کے لیے رکا پھر سے مجھے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں اور چیزیں یہاں وہاں ہوا میں اڑنے لگیں۔ میں بنا خوف کے رفع حاجت سے فارغ ہوا تو وہی ڈراؤنی شکل والی عورت جو پہلے مجھے دھمکی دے چکی تھی پھر میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تو آج پھر آ گیا۔ میں نے کہا ہاں، میں تو یہاں رفع حاجت کے لیے آتا ہوں اور آتا رہوں گا۔ تم کون ہو اور کیوں مجھے یہاں سے رفع حاجت کرنے سے روکنا چاہتی ہو؟ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ تو بہت نڈر اور بہادر ہے اور ساتھ ہی تیرے پیچھے تیرے پیر صاحب کا ہاتھ ہے، اسی لیے تو اتنی پوچھنے کی ہمت کر گیا۔ اب تو نے پوچھا ہے تو میں اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ میں ایک ہندو کی لڑکی ہوں اور آج سے بہت سال پہلے یہاں سے بہت ہی دور ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ وہیں پاس میں ایک اور گاؤں تھا اور اس گاؤں کے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں بہت دشمنی تھی۔ دونوں گاؤں والے ایک دوسرے کو آنکھ بھر کر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور میری قسمت دیکھو کہ وہیں کے ایک نوجوان سے مجھے عشق ہو گیا۔ میں بھی بلا کی خوبصورت تھی اور وہ نوجوان بھی مجھے بہت چاہتا تھا۔ نہ جانے کیسے اس بات کی خبر گاؤں والوں کو پڑی۔ سارے گاؤں والے ہم دونوں کی جان کے دشمن بن گئے۔ آخر ایک رات ہم دونوں ان گاؤں والوں سے جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور یہاں آ پہنچے۔ یہ بات تب کی ہے جب یہاں دور دور تک ویرانہ تھا، نہ آدم کی ذات۔ ہم کو یہ جگہ ٹھیک لگی اور ہم یہاں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا کر رہنے لگے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم دونوں کے گاؤں والوں کو ہماری یہاں موجودگی کا علم ہو گیا اور ان ظالموں نے ہم دونوں کو قتل کر کے یہیں دفن کر دیا۔ تب سے آج تک میری روح یہاں بھٹک رہی ہے۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ اگر میں تمہیں کوئی مدد کر سکوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ مجھے کچھ دیر پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی، اگر کوئی ہندو ریتی رواج کے مطابق میرا کریا کرم کر دے تو مجھے مکتی مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ میں یہاں کے رہنے والے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ کسی کے ساتھ تمہارا کریا کرم کروا دیں۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہو اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ میں بھی واپس مچھلی فارم پر چلا گیا۔ اب رات ہو چکی تھی، میں تھوڑا بہت کھانا کھا کر دوبارہ سو گیا۔ جلدی مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب میں جاگا تو وہ نوکر جو پہلے یہاں کام کرتا تھا وہ واپس آ گیا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا اور اس کا کام دوبارہ اس کے حوالے کر کے میں پیر صاحب کے حکم کے مطابق دوبارہ پولٹری فارم پر آ گیا۔ پولٹری فارم پر آ کر سب سے پہلے میں نے آس پاس کے لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔
کہ فلاں فلاں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور اب اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ وہ لوگوں نے کہا ہاں یہاں یہ واقعہ ہوا تھا اور ہمارے باپ دادا یہ قصہ بھی ہمیں سنایا کرتے ہیں، لیکن تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے ان کو ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ آپ لوگ کسی طرح ہندو ریتی رواج کے مطابق اس کا کریا کرم کروا دی۔ ختم ہو گیا کیونکہ جناتوں کے سردار نے مجھے کسی قسم کے بھی نشہ کرنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی تم نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی نشہ کیا تو ہم تم سے کبھی نہیں ملیں گے، ہمارا اور تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ میں آج بھی پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آج بھی لوگوں کے اسی طرح کے کام کرتا ہوں، لیکن اب میرا جناتوں سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔